अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, ये राय काबिल कबूल है। वो मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही उन्होंने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो बाहर आसमान पर बिजली शिद्दत से गूंजी थी। हम दोनों बाप बेटा तकरीबन डर ही गए। हम तो चौंक ही उठे थे और साथ ही आसमान पर बादलों के ज़ोर से गरजने की आवाज़ सुनाई दी। लो, लगता है बारिश आने वाली है, अब्बू जी ने खिड़की की जानिब देखते हुए कहा। लो, लगता है बारिश आने वाली है, अब्बू जी ने खिड़की की जानिब देखते हुए कहा। बहुत ज़ोर का बादल गरजा है अब्बू, अम्मी डर गई होंगी, हमें उनके पास जाना चाहिए। लाएं, मैं संदूची अम्मी जान के हवाले करके आऊँ। चलो, ये कहकर दोनों घर के बड़े से मेहमान खाने की तरफ आ गए, जहाँ अम्मी जान इशा की नमाज़ पढ़ते हुए खौफ के आलम में अल्लाह ताला से रहमत की बारिश की दुआएं मांग रही थी। वो पूरी आबादी के हिफ्ज़ व अमान की दुआएं मांग रही थी। हमें देखकर उन्होंने हाथ मुंह पर फेरे और हमारी तरफ मुतवज्जो हो गईं। आप दोनों इस बड़े से घर में खुद तो इकट्ठे जाने कहाँ बैठ जाते हैं और मुझ गरीब को तनहा छोड़ देते हैं। ये सुनकर अब्बू जान ने अम्मी जान की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। अरे नहीं बेगम, ये देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाया है। मैंने खुश होते हुए संदूकची अम्मी के कदमों में रख दी। अब्बू जान मुस्कुराते हुए हम दोनों की तरफ देख रहे थे। अम्मी ने संदूकची को हैरत से देखा और फिर कुछ ना समझते हुए हम दोनों की तरफ देखा। मैंने संदूकची का ऊपर वाला ढकना खोल दिया। इतने सारे ज़ेवरात देखकर अम्मी जी का मुंह मारे हैरत और खुशी के खुले का खुला रह गया। ख़जाना, वो बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये इसे इसके बाप के तरके में मिला है और अब इसका ये कहना है कि ये तुम्हें तोहफ़ा कर दें। सो तुम अब ये तोहफ़ा बखुशी कबूल कर लो, अब्बू जान ने खुश दिली के साथ कहा। उन्होंने अम्मी की जानिब देखते हुए हंसकर अपनी आंखों से ऐसा इशारा भी किया था जिसका मतलब था कि वो कुछ कहे बगैर इसे कबूल कर लें। मैंने खुद इनको इशारा करते हुए किन आँखों से देखा था। अम्मी ने फ़ौरन संदूकची का मुंह बंद कर दिया और ढेरों दुआएं मुझे दी। साथ में मुझे अपने सीने से लगाकर माथे को चूमा और फिर आसमान की तरफ हाथ करके दुआएं देती रहीं। मेरे दिल में सुकून और तमानियत की वो लहरें दौड़ीं जो शायद कभी ज़िंदगी में मुझे पहले नसीब ना हुई हों। मैं वहाँ से ये कहकर अपने कमरे की जानिब खुश दिली से लौटा था। मैंने अभी कॉलेज का होमवर्क करना है अब्बू, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर मैं मेहमान खाने से बाहर निकल आया था, लेकिन दरवाज़े की टो लेकर खड़ा हो गया था ताकि अपने वालिदैन को खुश होता देख सकूं। लेकिन मेरी खुशी उस वक़्त हवाओं में तहलील हो गई जब मैंने अम्मी अब्बू को आपस में ये कहते सुना, अब तुम इन ज़ेवरात का क्या करोगी बेगम? अब्बू जान ने अम्मी जी से पूछा था। मैं इन्हें अपने बिन्यामीन की दुल्हन के लिए संभाल लूँगी, वो खुश दिली से बोली। ये ज़ेवरात पहनकर वो कितनी प्यारी लगेगी। ये मेरे बिन्यामीन का हक है, मेरे लाल का, मेरे बच्चे का। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेगम। मेरे अब्बू जी ने अम्मी के कांधों से अपनी एक बाजू का हिसार बनाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया था। तो और क्या, मैं बूढ़ी खाड़ी क्या इन ज़ेवरात को पहनकर अच्छी लगूंगी? और फिर आप ही तो मेरा ज़ेवर हैं जी। मेरा आपके और बिन्यामीन के सिवा दुनिया में है ही कौन? मैं दिल ही दिल में एक बात सोचता हुआ अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। कॉलेज का होमवर्क तो मैंने किया, खाक करना था। मैं बिस्तर पर दराज होकर एक ही बात सोचता रहा। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में भला कौन हो सकता है जो इतना मुकद्दम हो? ये होते हैं माँ बाप। तमाम उम्र
اپنا آپ بھلائے بیٹھے فقط اپنی اولاد کا سوچتے جاتے ہیں۔ باہر بارش بہت تیز سے ہو رہی تھی، زور و شور کے ساتھ شروع ہو چکی تھی اور میں تمام رات آنکھوں میں آنسو لائے فقط یہی دعا پڑھتا رہ گیا، اے میرے پالنے والے، ان کے ساتھ ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ بی کام میں نے امتیازی نمبروں سے مکمل کر لیا تو ابو جی نے مجھے آگے MBA میں داخلہ لینے کا حکم دیا۔ اب وہ اکثر دفتر سے چھٹی لے کر گھر پر رہنے لگ گئے تھے۔ انہیں کوئی مرض لاحق ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کون سا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ امی جان نے بھی ان سے کتنی بار دریافت کیا تھا کہ کہیں نہیں کوئی سوچ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن ابو جان نے دل کی کشادگی اور سچائی کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹا پر واضح کر دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور وہ خود بھی اس مرض کے آگے بے بس تھے۔ انہیں تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مرض ہے کیا۔ کبھی کھانسی کا ایسا دورہ ان پر لاحق ہوتا کہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتی، تو شوگر اتنی ہائی ہو جاتی کہ لاکھ ادویات کے استعمال پر نہ سنبھلتی۔ کبھی غشی کے دورے پڑتے تو کبھی بلڈ پریشر اتنا ہو جاتا کہ چڑھتا تو نیچے آنے کا نام ہی نہ لیتا۔ ہارٹ ٹیسٹ کروا چکے تھے لیکن رپورٹ سب ٹیسٹوں کی ٹھیک آتی۔ شوگر کا مستقل عارضہ بھی انہیں نہ تھا، یہ بھی کبھی کبھار جزوی وقت ہو جاتا۔ ڈاکٹروں نے فقط احتیاطی تدابیر بتا دی تھیں، لیکن میں نے عمیق نگاہوں سے جب ابو جان کے روز شب پر ان کے معمولات زندگی، خوراک و ٹھک بیٹھک پر غور کیا تو مجھے ایک بات نے ذہنی پراگندگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ ویسے تو ابو جی وہ فیروزے والی انگوٹھی ہر وقت نہیں پہنے رکھتے تھے، لیکن جب وہ یہ انگوٹھی ایک مقرر وقت تک پہنے رکھتے تو پھر ان کی صحت پر عجیب سے اثرات مرتب ہونے لگتے تھے۔ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اب میری عمر بھی 22 سال تھی۔ میں تو ہم پرست تو نہ تھا، لیکن ابو جان کی گرتی ہوئی صحت اور اس وہم نے کہ یہ سب ہو نہ ہو اسی انگوٹھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرا سوچنے کا انداز یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ بالآخر میں نے اس بات کا ذکر اپنے دوستوں سے کرنے کی ٹھانی تھی۔ میں ابھی یہ بات ابو جان یا امی جان سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے قابل اعتماد دوستوں میں صرف ناصر ایسا دوست تھا جو میرا رازدار بھی تھا۔ کالج میں بی کام کے بعد وہی ایک تھا کہ جس میں سے میری ملاقات کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری تھا۔ ہم دونوں اکٹھے MBA میں بھی ساتھ ساتھ پہنچ چکے تھے۔ جب کیمپس سے ہم فارغ ہو کر باہر نکلے تو میں نے اسے چائے پر مدعو کیا۔ ہم دونوں یونیورسٹی کے کیمپس سے ملحقہ ایک کینٹین میں آمنے سامنے کرسیوں پر جا بیٹھے تھے۔ ہمارے درمیان چھوٹی سی میز حائل تھی جس پر کینٹین والے نے 2 کپ چائے کے رکھ دیے تھے۔ یار، میں آج کل ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہوں، میں نے بات کا آغاز کیا تو اس نے بغور میری جانب دیکھ کر پوچھا، کیسی پریشانی؟ اور پھر میں نے اپنے دل کے سارے خدشے کو صاف صاف بیان کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچوں میں گم بیٹھا رہا اور پھر اس نے میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اگر یہ کہوں کہ یہی بات تم میرے والد صاحب سے کرو کیا تم کر سکو گے؟ میں اس کے یوں پوچھنے کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں یہ راز اگر اس کے والد سے بانٹوں تو آج خود بات کر کے ان کی صلاح لے سکتا ہوں۔ شاید وہ خود اس معاملہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ہاں یار ناصر، میں تیار ہوں، میں نے اس سے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی میں جانتا تھا کہ ناصر کے والد صاحب کا درویشی و پیری کی طرف جھکاؤ بھی بہت تھا۔ وہ ایک خانقاہی انسان تھا، نہایت متقی و پرہیزگار تھا۔ میں کئی مرتبہ ان سے مل چکا تھا اور ہر ملاقات میں ان سے کافی متاثر ہوا تھا۔ تو پھر یوں کرو کہ دیر نہ کرو، ابھی میرے ساتھ گھر چلو اور ابو جی سے مل لو، وہ دفتر سے پورے گھنٹے بعد واپس ہوں گے۔ تم اپنے گھر اطلاع کرو تاکہ تمہارے امی ابو تمہارے لیے پریشان نہ ہوں۔ اس نے میری طرف اپنا سیل فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کبھی اپنا سیل فون یونیورسٹی آتے ہوئے ساتھ نہیں لیا تھا اور نہ ہی ابھی تک کوئی سواری ہی۔ ابو جی نے مجھے
لے کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مجھے پڑھ لکھ کر زیور تعلیم سے آراستہ ہو جانا چاہیے اور اس دوران عام لوگوں کی طرح معاشرے میں رہنا چاہیے۔ وہ میرے اندر امیر زادوں والی شان نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو دوسروں کی کسی طور سے دل آزاری کا سبب بنے۔ وہ تو اکثر کہا کرتے تھے کہ جو بات عام ہونے میں ہے وہ خاص ہونے میں نہیں ہے بیٹا، عام ہونے میں ہی تو دراصل خاص پوشیدہ ہے۔ ان کی باتیں ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ تھیں اور میں اندھے ہو کر ابو جی کی ہر بات کو نہ صرف غور سے سنتا تھا بلکہ فوری ان پر عمل پیرا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، بیٹا جس راہ سے باپ ٹھوکریں کھا کر گزر چکا ہے اس پر جب بیٹا چلنا شروع کرتا ہے تو باپ اسے اس راستے کے ہر پتھر سے پیشگی مطلع کر دیتا ہے تاکہ بیٹا ٹھوکر نہ کھائے بلکہ احتیاط سے وہاں سے بلا ٹھوکر کھائے نکل جائے۔ اس لیے بڑوں کے تجربے کی روشنی سے سیکھنا چاہیے، اس طرح وقت بھی بچ جاتا ہے اور تم لوگ ہم سے بھی آگے بڑھ سکو گے۔ وہ اکثر باتیں کر کے مجھے رہنمائی دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ناصر کے ہمراہ اس کی گاڑی میں سوار ہو کر اس کے گھر پر تھا اور پھر کچھ منٹوں کے بعد اس کے ابو بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ لباس تبدیل کر کے ناصر نے جب یہ بتایا کہ میں بھی ساتھ ہوں تو وہ مہمان خانے تک آ گئے تھے۔ ہم تینوں ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ وہ ہم دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے پورا معاملہ ان کو سنا دیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، میرا نہیں خیال کہ یہ تمہارا وہم ہوگا بیٹا، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اکثر باتوں کو غیر سنجیدہ سے لے لیتے ہیں۔ بالخصوص جب بھی ذکر دین کا ہو ہم غیر سنجیدگی دکھائی دیتے ہیں، جب ذکر شادی بیان کا ہو ہم غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور محض ٹھٹے بازیوں میں معاملہ کو اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دو زندگیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تعلیم کا معاملہ لے لو، ہم غیر سنجیدہ ہیں، حتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبے میں غیر سنجیدگی سے اس رویے نے ہمیں دنیا کی باقی اقوام سے 200 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ میں خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب بھی وہ سپاٹ دھیمے لہجے میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ کل دوپہر کا وقت نکال کر ایک مرتبہ میرے حضرت کے پاس چلے چلو۔ وہاں یہ مخمصہ بیان کرنا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ جواب ملے، وہاں سے مل جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ محض تمہارا وہم ہی ہو۔ جی ضرور انکل، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کل میں 2 پیریڈ چھوڑ دوں گا، آخری والے۔ یہ تو کرنا پڑے گا، انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی مسکراہٹ بہت دل نشین تھی۔ میں بھی دفتر سے جلدی آ جاؤں گا کل، بلکہ ناصر تم بھی بنیامین کے ساتھ چھٹی لے کر آ جانا، تینوں اکٹھے ہی نکل چلیں گے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، ایسا کرو کہ کل کے لیے صرف اپنے ابو سے وہ انگوٹھی مانگ لو، اور ہو سکے تو وہ انگوٹھی بھی پیر صاحب کو دکھا دینا، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں بھی یہ عین مناسب بات تھی۔ اس طرح انگوٹھی دیکھ کر بھی حضرت صاحب اس بات کی نشاندہی کر سکتے تھے کہ آیا اس انگوٹھی میں کوئی بد اثرات ہیں، یا یہ محض میرا وہم ہی ہے کہ یہ انگوٹھی میرے ابو جی پر برے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ حضرت صاحب کے آستانے پر جب ہم اگلے روز دوپہر کے وقت پہنچے تو وہاں کچھ صاحبان پہلے سے موجود تھے۔ حضرت جی نے ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہی ہمیں اندر مہمان خانہ میں بلا لیا تھا۔ ہم دونوں زمین پر قالین کے ساتھ لگائے گئے گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ ناصر کے ابو نے تفصیلی بات پہلے سے ہی ان بزرگوں سے کر دی تھی۔ میں ان حضرت کو دیکھنے سے قبل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی داڑھی والے اونچی ٹوپی یا پگڑی والے چوغا پہنے، گلے میں ہندو جوگیوں کی مانند موٹے دانے والی مالائیں پہنے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں سجائے کوئی پیر صاحب ہوں گے، لیکن یہاں تو ایک باشرح چار لباس والا سادہ سا انسان بیٹھا تھا۔ سفید شلوار کرتا اور سفید ٹوپی، مکمل ایک مشت برابر کی
ریش تھی۔ ان کی چہرہ نورانی اور مسکراہٹ دل نشین لبوں پر سجائے وہ اپنی ہیرے جیسی چمکتی آنکھوں سے میری جانب دیکھ کر بولے تھے، کیا آپ انگوٹھی ساتھ لائے ہیں؟ میں نے جیب سے وہ نیلے رنگ کی انگوٹھی نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو ہر جانب سے دیکھا اور پھر نیلے آسمانی فروزے کی جانب وہ کافی دیر تک اپنی عمیق نگاہوں سے گھورتے رہے۔ پھر وہ انگوٹھی میری جانب واپس لوٹا کر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے آپ اپنے ابو جان سے کہیں کہ 7 دن یہ انگوٹھی نہ پہنیں، اور اگر اجازت لے لیں تو یہ انگوٹھی اس فقیر کے پاس 7 دن کے لیے چھوڑ دیں۔ بندہ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کر لے گا۔ مجھے ان کی یہ بات دل کو بھا گئی تھی۔ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ مجھے امی جان نے یہی بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا جو مسنون طریقہ بتایا ہے وہ 7 دن کا نفل استخارہ پڑھ کر سونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملہ پر مشورہ یا سوال کا جواب طلب کرنا ہے۔ میں نے ان سے حامی بھر لی کہ اگر میرے ابو جان نے اجازت دے دی تو میں یقیناً یہ انگوٹھی ان کے حوالے کر دوں گا، تاکہ وہ میرے اس وہم کو دور کر سکیں کہ یہ انگوٹھی میرے ابو جان کی صحت پر برے اثرات مرتب کرنے کا کوئی سبب ہے۔ ہم تینوں وہاں سے واپس ہو لیے تھے۔ میں ناصر اور اس کے ابو جان کا شکریہ ادا کر کے واپس گھر آ گیا تھا۔ اب مجھے ابو جان کا انتظار تھا۔ ویسے میں نے گھر آ کر امی جی کو آج دن بھر کا احوال کیا سنایا تھا، تاکہ وہ ابو جان سے اصرار کر سکیں کہ 7 دن کے لیے یہ انگوٹھی وہ حضرت صاحب کو دے دیں۔ مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ ابو جان اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی دینے سے انکار نہ کر دیں، لیکن جب ابو جان گھر لوٹے تو جب امی جان نے ساری تفصیل اور میری دلی کیفیت کے بارے میں تمام حال احوال بتایا تو وہ سوچوں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے اس معاملے میں کوئی صد راہ کھڑی نہ کی، بلکہ الٹا مجھے بہت زیادہ پیار محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے ان کے سینے سے اٹھتی ہوئی وہ بدری شفقت کی گرمی بہت پرسکون لگی تھی۔ میں دنیا مافیا کو اس شفقت بھری حرارت کے لیے قربان کر سکتا تھا۔ پورے 7 دن بعد جو انکشاف میرے سامنے آئے وہ دل کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھے۔ یہ انگوٹھی دراصل شیطانی چھلا تھا۔ اس انگشتری کے فروزے میں نظر آ رہا تھا، لیکن دراصل یہ شیطان کی مہر تھا۔ میرے لیے یہ انکشافات بہت حیران کن تھے۔ پھر حضرت نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی پر پہنے بغیر محض اس کے چھلے کو پکڑتے ہوئے وہ انگوٹھی ایک سادہ کاغذ پر دبائے رکھی، اور پھر جب وہ کاغذ ہمارے سامنے کیا تو اس پر عجیب سا نقش ابھرا۔ یہ ایک ایسی صورت تھی جس پر ایک چہرے کی پھیلی ہوئی نوکدار آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے 2 بیل نما سینگ تھے، دونوں کان چونچ دار تھے، دانت باہر کی جانب نکلے ہوئے اور منہ کے کونوں سے نہایت نوکیلے اور بڑے بڑے سے۔ اس کی بھویں اوپر کی جانب اٹھتی ہوئی سی تھیں۔ اس کاغذ پر یہ خوفناک صورت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ فروزے کی اوپری سطح کھردری کیوں تھی۔ اسے بہت گہرائی والی نظر سے دیکھ کر ہی کوئی یہ جان سکتا تھا کہ کون کے اندر دراصل ایک شبیہ ہے، اور یہ شبیہ واضح طور پر شیطان کی شبیہ تھی۔ ناصر اور اس کے ابو جان بھی یہ سب اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ناصر کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میری حالت بھی اس کی حالت سے مختلف نہیں تھی، البتہ ناصر کے ابو نہایت سنجیدگی سے اس شبیہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں تو آگے کچھ بول نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میری سمجھ میں ابھی تک یہ معاملہ نہیں آ رہے تھے۔ ویسے بھی میں روحانی دنیا کا آدمی نہیں تھا۔ مجھے یوں سوچوں میں گم سم دیکھ کر ناصر کے ابو جان نے حضرت صاحب سے دریافت کیا، حضرت کیا اس انگوٹھی پر شیطانی اثرات ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کو زائل کرنے کا کوئی طریقہ؟